अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद। आप देख रहे हैं समाज और मैं हूं मुनीबा मज़ारी। उम्मीद है आप सब जहां हैं खैरियत से हैं, अपना और अपनों का ख्याल रख रहे हैं। आज समाज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे अपनी ज़िंदगी, अपनी सेहत और वेलबीइंग के बारे में। हम अक्सर ये बात कहते हैं कि जान है तो जहान है, सेहत बहुत बड़ी नेमत है। बट एवरी टाइम वी टॉक अबाउट सेहत, हमारी कोशिश होती है कि हम फिज़िकल फ़िटनेस के बारे में बात करें। मगर क्या मेंटल हेल्थ भी उतनी ही इम्पॉर्टेंट है जितनी जिस्मानी सेहत इम्पॉर्टेंट है? बहुत से लोग शायद फिज़िकली फ़िट नज़र आते हों मगर इमोशनली दे आर नॉट डूइंग ओके। आपने अक्सर लोगों को ये कहते सुना होगा कि बड़े दुबले पतले कमज़ोर नज़र आते हो, खाने पीने का ख्याल रखो, सेहत पकड़ो। लेकिन हम कभी ये नहीं कहते उस शख्स को जो खामोश हो, जो खुद को आइसोलेट कर ले, दैट इफ देयर इज समथिंग रॉन्ग टॉक टू अस। कितना इंपॉर्टेंट है मेंटल हेल्थ का बेहतर होना टू अकम्प्लिश आवर फिजिकल हेल्थ। यही हमारा आज का मौजू है। मेरी टीम ने एक रिपोर्ट तैयार की है, आइए देखते हैं। तंदुरुस्ती हजार नेमत है, चूंकि ये इंसानी फितरत है कि जब तक इंसान सेहतमंद और तवाना है उसको सेहत की कदर नहीं होती। जो ही सेहत साथ छोड़ देती है तो इंसान फौरन ये महसूस करता है कि अल्लाह पाक की तमाम नेमतों से कहीं ज्यादा कीमती नेमत तंदुरुस्ती और सेहतमंदी ही है। बेहतरीन ज़हनी और जिस्मानी सेहत का हौसूल, वर्जिश, आराम, नींद और दिमागी सुकून, बर वक्त इलाज व मुआलजा जो कि हमारी जिंदगी को पुरसुकून और सेहतमंद बनाने में मुआवन साबित होते हैं। सेहतमंद जिंदगी हकीकतन अल्लाह की तरफ से एक अजीम शान तोहफा है। जिस्मानी सेहत का दारोमदार आपकी रोजमर्रा की सरगर्मियों, खाने पीने और सोने जागने के तौर तरीकों पर मबनी है। ज़हनी सेहत से इंसान नफ्सियाती, जज्बाती और माशरती तौर पर अपने माहौल में खुशगवार रहते हैं। ज़हनी तौर पर सेहतमंद होने से हमारी सोच, हमारे एहसासात, रवैये और फिर अमल मुस्बत नताइज मुरतब होते हैं। ये हमें रोजमर्रा के मामलात को बगैर किसी ज़हनी तनाव के हल करने की सोच बोझ देती है और साथ ही मुआशरती रहन सहन में एक दूसरे को समझने और दूसरे की जरूरियात का एहसास होता है। इंसान लोगों के साथ अच्छे और खुशगवार ताल्लुकात को फिरोग देने के लिए छोटी छोटी बातों का ख्याल रखता है। इंसान का सेहतमंद होना बहुत जरूरी है ताकि वो इनफरादी और इज्तिमाई हर सतह पर अपना किरदार अदा कर सके, अपनी और माशरे की तरक्की और खुशहाली को यकीनी बना सके। इन सब उमूर को मौसर तौर पर सर अंजाम देने के लिए इंसान को जिस्मानी और दिमागी तौर पर सेहतमंद होना जरूरी है। रिपोर्ट आपने देखी। बहुत स्टीम्ड पैनल आज हमारे साथ मौजूद है। हमें ज्वाइन किया है अब्दुल हनान समी ने, जो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट एंड मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट। देन वी हैव रमल राजा असगर विद अस, आप साइकोथेरेपिस्ट हैं एंड यू आर मेंटल हेल्थ एडवोकेट। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट हमें ज्वाइन किया अवैस खान आफरीदी ने, यू आर ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपर्ट एंड फिटनेस ट्रेनर। अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। हनान, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। हम बात कर रहे हैं फिजिकल हेल्थ तो इम्पॉर्टेंट है, क्या मेंटल हेल्थ भी उतनी ही इम्पॉर्टेंट है? जिस्मानी सेहत के बारे में हम सब जानते हैं, मेंटल हेल्थ क्या है? Without mental health, actually there is no health at all. Number one. नंबर टू ये है कि हमारी जो साइकोलॉजिकल या इमोशनल वेलबींग है उसको हम मेंटल हेल्थ का नाम देते हैं। Right. और इसका हरगिज़ मतलब नहीं है कि इट इज़ एब्सेंस ऑफ मेंटल इलनेस, ऐसा नहीं है। आप मतलब ये भी हो सकता है कि आपको कोई मेंटल इलनेस ना हो बट स्टिल यू आर मेंटली नॉट वेल। आप खुश हैं, क्या आप सेटिस्फाई हैं, आपके रिलेशनशिप जो हैं वो ठीक हैं, वो अप्रोप्रिएट हैं, आपकी सराउंडिंग का जो एनवायरनमेंट है वो हेल्दी है, वो नॉर्मल है। आप अपने बारे में क्या सोचते हैं, आप दूसरों के बारे में क्या सोचते हैं, आप अपनी सराउंडिंग के बारे में क्या सोचते हैं, आप अपने पास्ट के बारे में क्या सोचते हैं, आप अपने फ्यूचर के बारे में क्या देखते हैं। वाओ, तो ये सारा का सारा हमारी मेंटल हेल्थ का पार्ट होता है। ठीक, दैट्स व्हाट इट इज़। यानी कि इट्स एवरीथिंग अबाउट यू, रिलेटेड टू यू। मगर रमल, आपको नहीं लगता कि ये चीज़ इतनी इंपॉर्टेंट है, इवन देन इसके बारे में ओपनली बात करना इज़ अ टेबू? क्योंकि जब भी कोई ये कहता है ना आई एम नॉट फीलिंग ओके, तो वी रब ग्रैटिट्यूड इन द फेस। हम कहते हैं शुक्र अदा करो, तुम्हारे पास अल्लाह की सारी नेमतें हैं। तो शायद इस डर से हम ये नहीं कह पाते वी आर नॉट मेंटली ओके। Firstly, thank you for having me, Muniba. Thank you for coming. Yes, you're right. Still जो है mental health एक taboo है हमारी सोसाइटी में, and इसकी awareness के लिए बहुत कुछ करने की ज़रूरत है. Still, I mean,
ہماری جو ملینیل جنریشن ہے یا جینزیز ہیں اس میں کافی رجحان ہے مینٹل ہیلتھ کو مینٹین کرنے کا اور ان چیزوں پہ بات کرنے کا اوپنلی، لیکن اسٹل اتنی زیادہ ریزسٹنس ہے سوسائٹی میں کہ آپ اوپنلی اگر اس پہ بات کرو اینڈ ایون اف یو آر اے مینٹل ہیلتھ ایڈوکیٹ اور آپ اگر اپنی اسٹوری بیان کرو تو ججمنٹس آتی ہیں، بٹ اسٹل ہمیں اس چیز کو اتنا فیمس کرنے کی ضرورت ہے اس چیز کے بارے میں باتیں کر کے اور اپنی سٹوریز بتا کے اپنی مینٹل النس، کیونکہ ہر انسان ڈے ٹو ڈے چیلنجز سے گزر رہا ہوتا ہے، اسٹریس ہر انسان کی لائف میں ہے اور آج کل ڈپریشن اینڈ انزائٹی بہت زیادہ ہے، لیکن اگر ہم ان پہ بات نہیں کریں گے اور ہر کوئی اس کو اپنے تک رکھے گا تو وہ ایک لائک پراپر آپ اس پہ ورکنگ نہیں کر سکتے. لیکن اس چیز کو اگر اتنا عام کر دیا جائے کہ ہر کوئی ایک دوسرے سے اس طرح سے نہ پوچھے کہ اوکے ہاؤ آر یو، آئی ایم فائن، نہیں، آپ ان سے پوچھیں ہاؤ آر یو فیلنگ ٹوڈے، تاکہ اگلا آپ کو بتا سکے کہ اوکے میں آج یہ فیل کر رہا ہوں. واو، اٹس جسٹ اے میٹر آف ورڈس کہ آپ سوال تو پوچھتے ہیں ہاؤ آر یو کو اگر آپ چینج کریں ہاؤ آر یو فیلنگ تو شاید کوئی اتنی ہمت کر کے دے کین اوپن اپ ان فرنٹ آف یو. اویس فٹنس کا سفر کیسے شروع ہوا؟ واز سم تھنگ لیکنگ ان یور لائف؟ کچھ کمی تھی کہ آپ کو لگا کہ آئی شوڈ گو دس وے؟ منیبا اسٹارٹنگ فرام مائی پاسٹ اپنی تھوڑی سی ہسٹری میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، بیکاز آج میں جس پلیٹ فارم پہ یوزولی جن پلیٹ فارمس پہ میں جاتا ہوں تو ہم بات کر رہے ہوتے ہیں فٹنس کی، اور ایک فٹنس ٹرینر نے کبھی بھی مینٹل ہیلتھ کی بات نہیں کی. ٹوڈے آئی ایم گیٹنگ اے پلیٹ فارم ویئر آئی شوڈ ایمفیسس اور فوکس ہمارا ہو رہا ہے مینٹل ہیلتھ کے اوپر. میں یہ سوچتا ہوں کہ آپ کی جو مینٹل ہیلتھ ہے وہ اتنی ہی امپورٹنٹ ہے جتنی آپ کی فزیکل ہیلتھ ہے. ڈفرینس اس میں یہ ہوتا ہے کہ فزیکل ہیلتھ جو ہوتی ہے وہ آپ کی اپیرنس ہے وچ وی کین سی. ایز یو کین سی کہ میں ایک فٹنس ٹرینر ہوں تو میں نے اپنے آپ کو مینٹین رکھنا ہے، دس از فزیکلی وچ یو کین سی، بٹ بیہائنڈ دیٹ فریم ہم بات کرتے ہیں پس پردہ کی کہ میرا مائنڈ کیا ہے، میری سوچ کیسی ہے، میں کیسا فیل کر رہا ہوں. جیسے نمن نے بولا تو میرا جو جرنی ہے میرے خیال میں باقیوں کی بات نہیں کرتا، اپنی بات اس لیے بندہ کرتا ہے کیونکہ اس کو اپنے بارے میں زیادہ اچھا پتہ ہوتا ہے. میں نے جب بھی ایکسرسائز کی، میں نے جب بھی فٹنس ٹریننگ کی، میں نے اپنے آپ کو پہلے سے بہتر پایا. 2005 میں میرا جرنی سٹارٹ ہوتا ہے. 2005 میں آئی واز بیسیکلی ٹرائنگ ٹو گیٹ مائی سیلف سیٹلڈ سم ویئر ان آرم فورسز بیکاز آئی واز بیسیکلی این آرمی بریڈ. میرے والد صاحب فوج میں تھے، تو چھوٹے سے بڑے ہوتے ہوئے والد صاحب ہی آپ کے آئیڈل ہوتے ہیں، تو آپ ان کو دیکھتے ہیں صبح آفس جا رہے ہیں تو بس خواب ہوتا ہے کہ جی آپ نے بھی وہی کرنا ہے جو والد صاحب کر رہے ہیں. سو آئی واز ویری کین اینڈ انٹرسٹڈ ان جوائننگ پاکستان آرمی. میں جب ٹیسٹ کے لیے گیا تو آئی واز مینٹلی آل ویل، اور میں یہ سوچتا تھا کہ ہائٹ چاہیے ہوتی ہے، 6.5 فٹ قد ہے، سب کچھ ہے، بٹ انفارچونیٹلی سارے ٹیسٹ کلیئر کرنے کے بعد آئی واز ناٹ ریکمینڈیڈ جسٹ بیکاز آئی واز ناٹ فزیکلی ویل. تو میری فزیکلی فٹنس کا مسئلہ یہ تھا کہ آئی واز آلموسٹ 54-55 kgs ویئنگ. میں انڈر ویٹ تھا. مجھے تھوڑا سا ٹائم دیا گیا کہ آپ اس ٹائم کے اندر کریں، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ وہ مہینے 2 کی بات نہیں ہوتی، یہ جرنی ہوتا ہے. تو اٹ سیٹ بیک تھا کیونکہ ایک ایسا بچہ جس نے اپنی ساری زندگی میں خواب ہی یہی دیکھا ہو کہ یا اس نے پائلٹ بننا ہے یا اس نے آرمی میں جانا ہے، اور جب وہاں سیٹ بیک ملتا ہے تو اس کے آگے آپ کا زور نہیں چلتا. دیٹ واز دا پوائنٹ ویئر آئی ریئلائزڈ کہ میں نے اپنی زندگی کا سب کچھ کھو دیا ہے. اور یہ وہ ٹائم ہے کہ جہاں میں اب یہ دیکھ رہا ہوں کہ میری ناٹ ریکمنڈیشن آئی ہے. ریزن کیا ہے کہ جی میں نے جب میجرمنٹ چیسٹ کی کروائی بھی ہے تو ایک اسپیسیفک انچز ہوتے ہیں کہ آپ نے اتنا ہونا ہے، تو اس سے میں کم تھا. آئی واز لائک لیکنگ 7-8 inches ان مائی چیسٹ. تو ناٹ ریکمنڈیشن واز اے ٹیگ فار می. 6 months میرا ٹائم گزر گیا تھا. میرے ساتھ کے جو کلاس فیلوز تھے انہوں نے اپنے ٹائملی سیٹلمنٹ کر لی تھی. اٹ واز لائک اے پاز فار می فار اباؤٹ 6 months کیونکہ جب میں یونیورسٹیز کے ٹیسٹ نہیں دے رہا، آئیسس بھی دے رہا ہوں، تو ایک سیٹ بیک آ گیا. اور ہر جگہ سے یہ چیز مجھے سننے کو مل رہی ہے کہ جی ناٹ ریکمینڈیڈ بیکاز ہی از انہیلتھی، ہی از ناٹ فٹ، ہی از ناٹ فٹ، ہی از لیکنگ سم تھنگ. اب یہاں سے میرا ایک فیز سٹارٹ ہوتا ہے، وہی والی بات جیسے ابھی ہم کر رہے ہیں ڈپریشن کی، انزائٹی کی. تو آئی واز اسٹک بیڈلی اینڈ آئی واز فیلنگ ہیلپ لیس کیونکہ مجھے یہی سننے کو مل رہا تھا کہ پاس ہونے کے باوجود نہیں گیا کیونکہ آخری سٹیج ہوتی ہے ٹیسٹس کی. سو آئی واز ڈپریسڈ لائک سو بیڈلی. آئی واز بروکن. ڈپریشن ہم اس لیے نام دیتے ہیں کیونکہ ہمیں ایک ایسی ٹرمینالوجی ملی ہے، جب میں دکھی ہوں تو میں ڈپریس ہوں. تو میں دکھی اس طرح ہو گیا، میں ٹوٹ گیا، میرے آگے کوئی نہیں تھا.
میں نے نسٹ میں ایڈمیشن لیا, میں نے 6 months کو نسٹ جوائن کیا, لیکن اس کے بعد آئی واز ناٹ سیٹلنگ دیئر, میں نے چھوڑ دیا. اور 1 سال پورا مجھے لگا اس ریکوری کے اندر کہ میں نے کیسے اپنے آپ کو سیٹل ڈاؤن کرنا ہے. فارچونیٹلی 2005 سے 6 آ گیا, اور 2006 میں جب میں نے ایکسرسائز اسٹارٹ کی, اس ٹائم تو کچھ بھی نہیں تھا پتا کہ ایکسرسائز سے انڈورفن ریلیز ہوتے ہیں, انڈورفنز ہیپی ہارمونز ہوتے ہیں, سینس آف اکمپلشمنٹ آتی ہے, کوئی سینس آف بیسیکلی کیا چاہتے ہیں ہم کہ سوسائٹی ہمیں ویلیڈیٹ کرے. آئی وانٹ یو گائز ٹو ویلیڈیٹ کہ ہاں یہ بندہ فٹ ہے. وہ فٹنس کا سننے کے لیے وہ ایک جرنی اسٹارٹ کیا, اینڈ ٹرسٹ می منیبا, آئی ایم سو بلیسڈ کہ میرے اللہ تعالیٰ نے مجھے ایسے ہیلپ آؤٹ کیا کہ وہ ساری کی ساری چیزیں ٹائم بائی ٹائم ایسی چینج ہوتی گئیں کہ الحمدللہ نہ صرف میں نے ریکور کیا اپنے ڈپریشن کو وائل ڈوئنگ مائی اون ٹریننگ, میں نے اس کو اپنا پروفیشن بھی بنا لیا. How amazing is الحمدللہ. that? یعنی کہ جو ایک اتنا میجر سیٹ بیک تھا just because you were not physically fit, آج آپ دوسروں میں یہ امپاور آپ کر رہے ہیں دوسروں کو by becoming a trainer. And that's the only source which I possess, کہ میں چاہتا ہوں کہ میرے سرکل میں میرا جہاں تک اختیار ہے, میں اس اختیار کے اندر رہنے والے ہر ایک ایسے بندے کو جس کو سوسائٹی اور کمیونٹی ریجیکٹ کر رہی ہے, اور جس کو لوگ کہہ رہے ہیں آپ انفٹ ہو یا آپ انہیلدی ہو, تم سوکھے ہو, تم پتلے ہو, تم بیمار ہو, میں ان کو ہیلپ کروں اور ان کی انگلی پکڑ کے اٹھاؤں. اور الحمدللہ اٹس بین لائک اوور 2 decades کہ میں لوگوں کی ہیلپ کر رہا ہوں, اور میں یہ امید رکھتا ہوں کہ جب تک میری آخری سانس ہے میں لوگوں کی ہیلپ کرتا رہوں گا انشاءاللہ. We're so proud of you. Thank you so much for sharing your story. That's incredible. حنان صاحب چیک کریں کیسے کیسے زبردست ہیرے اس ملک میں موجود ہیں. All we need is to sit down and listen to their stories. مجھے یہ بتائیے کہ مینٹل ہیلتھ ٹھیک نہیں ہے, اس کے میجر سمٹمس کیا ہیں پلیز؟ اچھا, میں آپ کے آنسر کرتا ہوں. اس سے پہلے میں جو آپ نے اسٹگما کی بات کی, جی میں آپ کو بتاؤں کہ کلینکل پریکٹس میں ہم نے یہ دیکھا کہ لوگ آتے ہیں اور ان کے گھر والوں کو نہیں پتہ ہوتا کہ یہ یہاں پہ کیوں آئے ہیں, ان کے ڈرائیور کو نہیں پتہ ہوتا کہ یہ یہاں پہ کیوں آئے ہیں. اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں, ینگ ہوتے ہیں, بچے ہوتے ہیں, ان کے پیرنٹس کو نہیں پتہ ہوتا کہ وہ کہاں پہ جا رہے ہیں, مینٹل ہیلتھ کے حوالے سے بات کرنے یا اس کے حوالے سے کوئی ہیلپ لینے جا رہے ہیں. دس از اسٹگما. آپ ایک چھوٹی سی بات امیجن کیجئے کہ صبح آپ نے کام پہ جانا ہے اور آپ کی بہت امپورٹنٹ میٹنگ ہے باس کے ساتھ, اور اینڈ یو آر سیڈ اور یو آر ڈپریس. کیا آپ فون کر کے یہ بتا سکتے ہیں کہ یو آر ناٹ کمنگ بیکاز یو آر سیڈ؟ آپ نہیں بتا سکتے. یا یو آر ڈپریس, آپ نہیں بتا سکتے. بالکل. یا آپ کو پینک اٹیک ہوا, آپ نہیں بتا سکتے. ٹیبو اٹیچڈ ہے. بہت ساری چیزیں نئی سٹارٹ ہو جائیں گی, آپ کو ایک نئے لینس سے دیکھا جائے گا, آپ کو جج کیا جائے گا, آپ کو دوبارہ سے آپ کی ایویلیویشن کی جائے گی. ٹھیک ہے, تو یہ ہے اسٹگما. بٹ آن دی ادر ہینڈ اگر کوئی کسی کو کہے کہ میرا ایکسیڈنٹ ہو گیا, میرا فریکچر ہو گیا, میں نہیں آ سکتا, دس از ویری انڈرسٹینڈیبل. سمپتھیز بھی ہوں گی, ایمپتھی بھی ہوگی, سب ہوگا, انڈرسٹینڈنگ بھی ہوگی, ایکنالجمنٹ بھی ہوگی, سارا کچھ ہوگا. آپ کو یہ کہا جائے کہ آئی ہیڈ اے کارڈک اٹیک, مطلب اگین ویری انڈرسٹینڈیبل. ٹھیک ہے, بٹ یہ انڈرسٹینڈیبل یا ڈائجسٹیبل نہیں ہے کہ سم ون از سوسائڈل, سم ون از ڈوئنگ سیلف ہارم, someone is going through something which is psychological in nature. تو یہ ایک بہت بڑا stigma ہے. and honestly میں آپ کو جو دوسری سائڈ ہے اس کی جو بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جہاں وہ انڈیویژول جو کہ کسی مینٹل illness کا شکار ہے, جہاں پہ ایک ساتھ اس کو مینٹل illness سے لڑنا پڑ رہا ہے, وہاں اس کو اس ٹیبو سے بھی لڑنا پڑ رہا ہے. یہ بالکل ایسی ہے جیسے آپ زخمی ہیں لیکن آپ اپنے زخم چھپائے پھر رہے ہیں, بیکاز آپ کو یہ لگتا ہے کہ لوگ جج کریں گے آپ کو اس کی بیسس پہ, تو آپ نہیں بتا سکتے. جیسے اویس نے اسٹوری بتائی, ایک 6.5 فٹ کے لڑکے کو کوئی یہ کہے کہ تم کمزور ہو, تو یہ تو اس کی سیلف ورتھ کے اوپر بات آ گئی. اس کے لیے ڈائجسٹ کرنا آسان نہیں ہے. یہ تو بالکل ایسی ہے جیسے آپ اس کو بلی کر رہے ہیں, مطلب وہ کیا کرے گا, وہ اس کو کیسے ڈائجسٹ کرے گا. یہ بھی مینٹل ہیلتھ کی ڈیفینیشن میں آتا ہے کہ آپ کی اسٹریس کوپنگ کیسی ہے, آپ کے اوپر اسٹریس آتا ہے, ٹربلز آتی ہیں, ڈیفیکلٹ سچویشنز آتی ہیں, آپ فیلئر فیس کرتے ہو, لائف کے اپس اینڈ ڈاؤنز آتے ہیں, آپ ان کو کیسے فیس کرتے ہو اور آپ کیسے بیک ٹو نارمل پہ جاتے ہو. سو یہ سارا کا سارا اس کا پارٹ ہے.
اور یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ اس پہ بات کی جائے, یہ بہت امپورٹنٹ ہے. اور میں اویس کو بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گا, بریو انف کہ وہ بات کریں اس کے بارے میں ٹی وی پہ آ کے مین اسٹریم کے. بہت بڑی یس, بات اور یہ بہت سارے لوگوں کے لیے یہ ایک ان کو کریج پرووائڈ کرے گا کہ وہ بھی اس پہ اوپن اپ ہوں, اس پہ بات کریں. بالکل. سو لیٹس ٹاک اباؤٹ سمٹمس. وہ کیا سمٹمس ہیں, کیونکہ اکثر دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ ایک شخص جو خود کو ڈپریسڈ محسوس تو کر رہا ہے اور کلینکلی ڈپریسڈ بھی ہے, مگر اس کو فنکشنل ڈپریشن ہے, وہ دنیا کے آگے بڑا بہترین باکمال انسان ہے. آئی ایم شیور اویس نے بھی اپنی زندگی میں کسی کے سامنے اس طرح ڈسکلوز نہیں کیا ہوگا دیٹ آئی ایم ناٹ فیلنگ اوکے. ہاؤ ٹو فگر دس آؤٹ؟ اگر میرے آس پاس کسی کو میری مدد کی ضرورت ہے, ہاؤ وڈ آئی فگر آؤٹ کہ میرے اس دوست کو ابھی ضرورت ہے کیونکہ ہی از گوئنگ تھرو سم تھنگ ان لائف؟ ویری امپورٹنٹ. اچھا, میں اس کو اسٹارٹ کرنا چاہوں گا فرام سیلف. ایکچولی دیکھیے کہ ہم اپنے آپ سے سچ بولتے ہیں, یہ ایک بہت بڑا سوال ہے. اگر مجھے ڈر لگتا ہے تو کیا میں یہ بتاتا بھی ہوں کہ مجھے ڈر لگتا ہے, یا میں یہ مانتا بھی ہوں کہ مجھے ڈر لگتا ہے؟ بیکاز میرے لیے یہ ماننا بڑا مشکل ہے کیونکہ میں اس سوسائٹی کا مرد ہوں. تو میرے لیے یہ ماننا بڑا انسلٹنگ ہے کہ مجھے ڈر لگ رہا ہے, چاہے وہ کسی بھی چیز کا ڈر ہو, کسی بھی چیز کا خوف ہو. ایک بات تو یہ, تو ہم جب اپنے آپ سے جھوٹ بولتے ہیں یا جب ہم اپنے آپ کے ساتھ سچ نہیں بولتے یا آنیسٹ نہیں ہوتے, تو پھر دوسروں کی بات تو بعد میں آتی ہے. تو یہ سٹارٹ ہوتا ہے ہمارے اپنے آپ سے. پہلے ہمیں خود سے سچ بولنا ہے, ہمیں اپنے ساتھ آنیسٹ ہونا ہے, ہمیں اپنے بارے میں مائنڈ فل ہونا ہے کہ واٹ وی آر گوئنگ تھرو, اور ہمیں اس کے بارے میں ووکیبلری جنریٹ کرنے کی ضرورت ہے. بیکاز ہر دفعہ سیڈنس ہے وہ ڈپریشن نہیں ہوتا, ٹھیک ہے. سیڈنس از اے ویری نارمل ہیومن ریئیکشن اور ایموشن, ٹھیک ہے, جو کسی بھی سچویشن کی بیس کی وجہ سے ایمرج ہو سکتا ہے, ڈیولپ ہو سکتا ہے. ڈپریشن از سم تھنگ ایلس, اٹ از این پراپر النس, اس کا پراپر کرائٹیریا ہے. اگر آپ اس کرائٹیریا پہ فال کرتے ہیں تو آپ کو ڈائگنوز کیا جا سکتا ہے, وہ کوئی پروفیشنلی کر سکتا ہے. سو یہ ہے. سمٹمس کی بات کی جائے تو دیکھیے, آپ جب بھی نارمل روٹین سے ہٹ جاتے ہیں, ٹھیک ہے, آپ ڈیویٹ کر جاتے ہیں, ٹھیک ہے, نارمل سچویشن سے. اگر میں پہلے کھانا کھاتا تھا اب میں نہیں کھاتا, اگر میں پہلے سو رہا تھا اب میں نہیں سو رہا, اگر میں پہلے بات کر رہا تھا اب میں بات نہیں کر رہا, اگر میں پہلے کام پہ جا رہا تھا میں کام پہ نہیں جا رہا. تو یہ چھوٹے چھوٹے سمٹمس ہیں, ٹھیک ہے, جس سے ہمیں پتہ لگتا ہے. اگر میں پہلے بہت کام تھا, کمپوز تھا, اب میں بہت ایگریسو اوفینسو ہو رہا ہوں. تو یہ سارے کے سارے سمٹمس ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, جس سے ہمیں پتہ لگتا ہے کہ there is something wrong. ایک چیز عدنان بہت پریولنٹ ہے, وہ ہے انگزائٹی, اینکشس ہونا, کہ ایوری تھنگ از گوئنگ اسموتھ, ایوری تھنگ از فائن, بٹ دیر از سم تھنگ دیٹ یو گیٹ جٹری. آپ پریشان ہوتے ہیں, آپ اینکشس ہوتے ہیں, آپ کو پسینہ آتا ہے. وٹ از دیٹ, اور ہم اس کو اوور کم کیسے کریں؟ اچھا, ایک چیز ہے جس کو ہم اسٹریس کہتے ہیں. جی, یوزلی اس کو میں کیونکہ پڑھاتا بھی ہوں تو بچے بھی اس میں اکثر کنفیوز ہوتے ہیں کہ اسٹریس اور انگزائٹی میں ڈفرینس کیا ہوتا ہے. جی, یوزلی اسٹریس ہیز اے کاز, اے نون کاز. ٹھیک. میرا صبح انٹرویو ہے اور مجھے اس چیز کا اسٹریس ہے, بیکاز مجھے پتا ہے کہ انٹرویو ہے, وہاں پہ لوگ بیٹھے ہوں گے, وہ میرے سے سوال پوچھیں گے, ہو سکتا ہے مجھے کوئی جواب نہ آئے, ہو سکتا ہے میری سلیکشن نہ ہو, وغیرہ وغیرہ, ہو سکتا ہے میری انسلٹ ہو جائے, ٹھیک ہے. یہ اسٹریس ہے, ایک انڈرسٹینڈیبل چیز ہے. ٹھیک ہے. انگزائٹی کا ضروری نہیں ہے کوئی کاز ہو, انگزائٹی بغیر کاز کے بھی ہو سکتی ہے. عام طور پہ فیوچر کے ایسے ایونٹس کا خوف جو کہ ابھی ہوئے نہیں ہیں, ٹھیک ہے, وہ انگزائٹی کاز کرتے ہیں, ٹھیک ہے, یا یہ چیز انگزائٹی کہلاتی ہے, ہم یہ کہہ سکتے ہیں. بمبارڈمنٹ آف تھاٹس, ٹھیک ہے, جب آپ اپنے خیالات کو کنٹرول نہ کر پا رہے ہوں, ایٹ ٹائمز آپ کی ہارٹ بیٹ ارریگولر ہو جاتی ہے, ایٹ ٹائمز آپ کی باڈی موومنٹ جو ہیں وہ ارریگولر ہو جاتی ہیں, آپ سیدھی طرح سے بیٹھ نہیں سکتے, آپ ٹھیک طرح سے بات نہیں کر سکتے, آپ اپنے تھاٹس کا کنٹرول نہیں کر سکتے, آپ کا ایٹ ٹائم بیہیورل کنٹرول لوز ہو جاتا ہے. یہ سارے کے سارے سمٹمز انگزائٹی کے. بائی دا وے, انگزائٹی کی جو پریولنس ہے وہ بہت زیادہ ہے پوری دنیا میں, اور اسپیسیفکلی اگر پاکستان کی بات کی جائے, میں کیونکہ یہیں پہ کام کرتا ہوں, یہیں رہتا ہوں, تو یس میں نے یہاں پہ کیسز دیکھے ہیں جو کہ بہت زیادہ ہیں. اور ایک اور جو بہت امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں بہت سارے مینٹل ہیلتھ ریلیٹڈ کیسز جو ہیں وہ رپورٹ نہیں ہوتے, اور اس کی وجہ سے ہمارے پاس جو اسٹیٹس ہیں وہ کوئی بہت ریلائبل نہیں ہیں. سو یہ بھی ایک پرابلم. رمل, بچوں اور پیرنٹس کے درمیان جو ایک کمیونیکیشن گیپ ہے, دیر آر سو مینی. بڑوں کو تو ایٹ لیسٹ الفاظ مل جاتے ہیں ٹو ڈسکرائب ہاؤ دے آر فیلنگ. وہ اپنے دوستوں سے یہ بات کر سکتے ہیں کہ یار آج کچھ طبیعت ٹھیک نہیں ہے, آئی ایم ناٹ فیلنگ اوکے. بچوں کے اندر انگزائٹی موجود ہے, بٹ دے فیل ٹو ایکسپریس ان ورڈس.
اور اگر پیرنٹس کے سامنے بچے اینکشس ہوتے بھی ہیں تو ان کو کہا جاتا ہے تمیز سے بیٹھو, اتنے جٹری کیوں ہو رہے ہو. تو اس کمیونیکیشن گیپ کو کیسے فل کیا جائے؟ دس از ریئلی گڈ کویسچن منیبہ, بٹ اس سے پہلے میں ان کی اسٹوری میں کچھ ایڈ کر سکتی ہوں. اور اویس آپ کی اسٹوری اتنی انسپریشنل ہے اینڈ آپ ایک اتنے لائک ڈیفیکلٹ ٹائم فیز سے گزرے ہیں اینڈ یو اوور کم دیٹ, اینڈ دین ابھی آپ ایک انسپریشن ہے. ہم سب انسپائر ہو رہے ہیں, جتنے لوگ دیکھ رہے ہوں گے آپ کو دے ول بی انسپائرڈ بائی یو. لیکن میرا کویسچن یہ ہے کہ ہم لوگوں کی اراؤنڈ جو لوگ ان چیزوں سے گزر رہے ہوتے ہیں, بیکاز ناؤ ہی ہیو فیلٹ دیٹ فیز, وہ اس چیز سے نکل گئے ہیں, ناؤ ہی از این انسپریشن. لیکن آئی ایم شیور کہیں نہ کہیں اندر ہیلنگ ابھی بھی باقی ہے. آئی تھنک اٹس این آن گوئنگ پروسیس. اٹس این آن گوئنگ آپ کو ہر روز اس سے لڑنا ہوتا ہے. ایگزیکٹلی. جب آپ کو یہ لگا کہ سم تھنگ از ناٹ رائٹ تو آپ نے اپنی والدہ سے تو شیئر کیا, مگر پراپر ہیلپ آپ نے کس سے لی؟ اب ہیلپ اللہ تعالیٰ نے اتنا بلیسنگ کر دی کہ جب میں نے ماں کے ساتھ شیئر کیا جی تو میرے خیال میں میری ماں ایک ان کا چند ماؤں میں سے ہے جو ایک شعور رکھتی تھی. مجھے انہوں نے لیا اور ہم ملٹری ہاسپٹل ہے MH ہے, وہاں چلے گئے. اور جب میں جا رہا تھا تو میں گاڑی میں اپنی ماما کو کہہ رہا ہوں, وی ور ایٹ صدر, اور صدر کے ایک سگنل پہ کھڑے ہو کے میں اپنے پیرنٹس سے ڈسکس کر رہا ہوں میں پاگل نہیں ہوں, تو آپ لوگ کیوں مجھے لے کے جا رہے ہیں؟ تو ماما نے بولا کہ میں تمہارے لیے نہیں, میں خود کے لیے جا رہی ہوں. اور آپ یو ول ناٹ بلیو کہ میری ماما نے 8 سیشنز لیے ہیں, ایوری وینسڈے ان کا سیشن ہوتا تھا. سو 8 ویکس تک آئی واز بیسیکلی گوئنگ ود ہر, اور مجھے یہ میسج دیا جا رہا تھا کہ مائی مدر واز ناٹ ویل, کیونکہ میری ماموں کی اس سے 2 سال پہلے ڈیتھ ہوئی تھی. تو دے بیسیکلی گیو می این آئیڈیا کہ میں اپنی جو ہے نا اس کی کاؤنسلنگ کے لیے جا رہی ہوں, تو یہ ڈاکٹر مجھے دیکھتے ہیں, آپ نے صرف میرے ساتھ بیٹھنا ہے. اینڈ یو ول ناٹ بلیو کہ 8 ویکس تک جب تک میری مدر کی وہ جو سیشن چل رہے تھے وہ پیرالل ٹو دیٹ میرا ان کا پرائمری فوکس واز اویس, سیکنڈری واز ماما. ماما واز سٹنگ آن دا سیٹ, آئی واز سٹنگ بسائڈ ہر, اور میں پیچھے بیٹھوں اور وہ بات کرتے کرتے ماموں کا کرتے کرتے پھر میرے پہ آتے ہیں. اور وہ مجھے 8 ویکس کے بعد ماما سے میں نے بات کی, میں نے کہا ماما وہ جو ڈاکٹر نے مجھ سے یہ کوسچن کیا تھا اس کا یہ تھا. تو بیسیکلی یہ پیرالل چل رہا تھا, مدر کے ساتھ جو ڈاکٹر تھے وہ میری بات کر رہے ہوتے تھے اور مدر میرے ساتھ کر رہی ہوتی تھی. تو میں نے اپنی ماں کو دیکھا, ماں نے سائیکالوجسٹ کو دیکھا, تو وہ ایک انڈائریکٹ پاتھ وے بنا. 8 ہفتوں کے بعد میں نے ماما کو بولا ماما آپ جاتی ہیں, میں نے بھی جانا ہے ڈاکٹر سے ملنا. کیا بات ہے. سو دیٹ واز دا وے کہ جس طریقے سے میں گیا, اور پھر ماما واز سٹنگ سائڈ می, اور میں نے کہا آپ نے میرے ساتھ ہی رہنا ہے کیونکہ مجھے ایک ڈر ہے, کیونکہ ایک بچہ ہے وہ آ رہا ہے. لیکن الحمدللہ مجھے لگتا ہے ان 8 ہفتوں میں کام ہو چکا تھا. کوائٹ میں پاسبل تھا کہ مجھے ایک چیز تھی جو میں سٹک تھا. میرا پرابلم اس ٹائم صرف یہی تھا کہ آئی واز سٹک. ایک چیز تو یہ تھی کہ مجھے سوسائٹی مجھے ایک ٹیبو فیس کرنا پڑ رہا تھا کہ جی یہ تو کسی کام کا نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ بچپن سے بڑے ہوتے تک ایک چیز سیکھی ہے, ہمیں سوسائٹی بتاتی ہے فرسٹ آنا ہے جی, فرسٹ آنا ہے, فیل نہیں ہونا, فیل نہیں ہونا, فیل نہیں ہونا, کیونکہ اگر فیل ہو گیا تو دیٹ از اٹ, ختم ہو جائے گا بھائی سب. تو اویس کے لیے سب ختم ہو گیا تھا. 8 ہفتوں کے بعد اویس کو یہ سمجھ آیا کہ لائف گوز آن. کیا بات ہے. اور ہر چیز اپنی شیلف لائف لے کے آ رہی ہے, چاہے وہ آپ کے ریلیشن شپس ہیں, چاہے وہ آپ کی زندگی ہے, چاہے آپ پھل کھا رہے ہو, چاہے آپ کام کر رہے ہو. ریٹائرمنٹ ہے, بہت اچھا بھی پرفارم کر لو, ایٹ دا ایج آف 60 you have to retire, you have to give your seat to someone else, اور اس نے آگے چلانا ہے, کیونکہ میرے گیپ کو نیچر بھی ہولڈ گیپ. تو 8 ہفتوں میں نے اس چیز کو ریئلائز کر لیا تھا کہ I have to move on, اور مجھے اب سوچنا ہے کرنا کیا ہے. کیونکہ آج میں دیکھ رہا ہوں اس چیز کا کہ الحمدللہ اچھا ہوا کہ نہیں ہوا, کیونکہ میرا چھوٹا بھائی از این آرمی ماشاء اللہ, ہی از سرونگ ان کوئٹہ, اور he is always and always appreciating me the way I am. کاش اویس میں بھی تمہاری طرح فریڈم ہوتا میرے پاس. تم اپنی ماں کے ساتھ رہ رہے ہو, میں کوئٹہ جا رہا ہوں, اور تم اتنا انجوائے کر رہے ہو اپنی لائف کو. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ زندگی میں جو قدرت آپ کے ساتھ کرتی ہے وہ اچھے کے لیے کرتی ہے, بہترین ہوتا ہے, جو ہوتا ہے بہترین کے لیے ہوتا ہے. اور وہی بات کہ جب دروازہ بند ہوتا ہے that's not the end of the story. بعض دفعہ ہم اس دروازے کو دیکھتے ہیں اور یہ بھول جاتے ہیں کہ 2 دروازے اور بھی کھول رکھتا ہے اللہ تعالیٰ. رمل, میں آپ سے پھر سے وہی سوال پوچھوں گی جو میں پوچھنا چاہ رہی ہوں, وہ یہ کہ ہی از لکی انف کہ ان کی والدہ کے اندر یہ انسائٹ, یہ وزڈم موجود تھا. ہر بچے کے گھر میں ایسے والدین نہیں ہیں, اور یہ ان کا قصور نہیں. اٹس دا لیک آف اویئرنیس, اٹس دا فیئر آف اسٹگما, کہ اگر میرے بچے کو میں ایک سائیکیٹرسٹ کے پاس لے گئی یا سائیکالوجسٹ کے پاس لے گئی تو کیا کہیں گے لوگ. ان والدین کے لیے کیا کہنا چاہیں گی؟
ایکچولی دیکھیں جو ایک بچے کے ساتھ جو ریلیشن شپ ہوتا ہے پیرنٹس کا، اسپیشلی ماں کا، اس میں بہت سی چیزیں چل رہی ہوتی ہیں، بہت سے ڈائنامکس چل رہے ہوتے ہیں. مدر کے اپنا بیگیج بھی ہوتا ہے، اپنے پیٹرنز بھی ہوتے ہیں. تو اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز ہے تھیراپی. بیکاز تھیراپی جسٹ اس لیے نہیں ہوتی کہ ہم کسی مینٹل النس کے ساتھ فائٹ کر رہے ہیں، دیٹس وائی وی ہیو ٹو سی اے تھراپسٹ. تھیراپی آپ کو اپنی سیلف اویئرنیس بھی دیتی ہے. تو جب ہمیں اپنی سیلف اویئرنیس آ جاتی ہے، جب ہم اپنے پیٹرنز، اپنے انہیلدی چیزوں سے آگاہ ہو جاتے ہیں، تو پھر ہر کسی کے ساتھ ہمارا ریلیشن بیٹر ہو جاتا ہے. جب ہم اپنے ایموشنز کے ساتھ کنیکٹ کرتے ہیں تو ہم دوسرے کے ایموشنز کے ساتھ بھی کنیکٹ کرنا سیکھ جاتے ہیں. تو اسی طرح یہ چیز پھر آپ پیرنٹ چائلڈ ریلیشن شپ میں بھی اپلائی ہوتی ہے کہ جتنا پیرنٹس خود سیلف اویئر ہوں گے اتنا وہ بچے کے ایموشنز کو انڈرسٹینڈ کر سکیں گے. لیکن اگر خود وہ ایک کیوس میں ہے تو بچہ تو وہ آپ نے صحیح کہا کہ بچہ تو ایکسپلین نہیں کر سکتا کہ وہ کیا فیل کر رہا ہے، وہ تو جسٹ روتا ہے یا ناراض ہو کے بیٹھ جاتا ہے. لیکن ایک تو وہ کچھ متس بنے ہوئے ہیں ان بچوں کو اس ٹائم پہ ڈانٹنا کہ نہیں یہ نہیں اب یہ کرو، سمجھے بغیر، ایک وہ مائنڈ فل پیرنٹنگ ہوتی ہے جس کی ضرورت ہے، اور وہ آپ کی سیلف اویئرنیس سے آ سکتی ہے، اپنی پرسنل گروتھ سے آ سکتی ہے. اسی لیے میں کہتی ہوں کہ ملینیلز جو کہ ہماری جنریشن ہے، ہمیں بہت ضرورت ہے سب کو سب کا ایک تھراپسٹ ہو. بیکاز اور سیلف اویئرنیس اور پرسنل گروتھ کی بہت ضرورت ہے، کیونکہ ہم وہ جنریشن ہے جو ہم لوگ ایک جنریشنل ٹراما بھی کیری کر رہے ہیں. اور ہمارے ہم نے لائف میں بہت ٹاکسیسٹی دیکھی ہے. سو وی ریئلی نیڈ ٹو ورک آن آور سیلف ورک جو ہوتا ہے، اور پرسنل گروتھ کریں، اپنی سیلف اویئرنیس اتنی کریں کہ ہم چائلڈ کو کے ایموشنس کو بھی انڈرسٹینڈ کر سکیں اور اس سے پراپرلی کنیکٹ کر سکیں. حنان، کیا ہمارے اندر وہ ایموشنل انٹیلیجنس موجود ہے کہ ہم خود کو بھی سمجھیں اور اپنے ایموشنس کو بھی جانیں اور انٹیلیجنٹلی ان کو کوشش کریں کنٹرول کرنے کی؟ یوزلی وٹ وی ڈو از وی گو ود دی فلو ود آور ایموشنس. ہم بڑے ہو کر بھی ایموشنلی وی آر ناٹ اسٹیبل. ہم اپنے بچوں کو کیا سمجھیں گے؟ اچھا دیکھیں، یہ پیرنٹنگ کا بیسکلی ٹاپک ہے. میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں پیرنٹنگ از اے ویری ڈیفیکلٹ اینڈ اٹس اے ویری فل ٹائم جاب. بالکل. اس کے لیے انڈیویجول کا مینٹلی پریپیئر ہونا بہت ضروری ہے پیرنٹس کا. یہ ڈیسیژن بہت امپورٹنٹ ہے ویدر دے وانٹ ٹو بیکم پیرنٹ اور ناٹ. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد پھر اس رسپانسبلٹی کو اس کی ایسنس کے ساتھ پورا کرنا بھی بہت امپورٹنٹ ہے. دیکھیے جیسے اویس نے بھی بات کی کہ ہم الفاظ نہیں دے پاتے، یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے. دیکھیے بچے میں وہ سارے جذبات موجود ہوتے ہیں جو کسی ایڈلٹ میں ہوتے ہیں. بچے کے پاس ووکیبلری نہیں ہوتی، وہ اس کو الفاظ میں بتا نہیں سکتے کہ واٹ دے آر گوئنگ تھرو. وہ شاید رو کے، خاموش رہ کے، ٹینٹرم تھرو کر کے شاید وہ بتائیں گے، کچھ خاموش ہو جائیں گے. ٹھیک ہے. بٹ ان میں سارے ایموشنس ایگزسٹ کرتے ہیں. تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے. اور دیکھیے آنیسٹلی میں آپ کو بتاؤں کہ اگر صرف بچے پہ کچھ انیشیل ایئرس میں ایک بہت اچھی اس کی اپ برنگنگ ہو، اس کو توجہ کے ساتھ اس کو ریز کیا جائے، تو وہ بچہ اتنی کامیابیاں سمیٹے گا کہ شاید سنبھالے نہیں سنبھلیں گی. بیکاز اللہ تعالیٰ نے میکینزم ہمارا اسی طرح کا بنایا ہے کہ صرف ہمیں اس میکینزم کو یوز کرنا ہے صرف. باقی جو آپ کا دوسرا پوائنٹ تھا ایموشنل انڈرسٹینڈنگ یا ایموشنل انٹیلیجنس، فارچونیٹلی دس از سم تھنگ جو کہ ہم بلڈ کر سکتے ہیں. اگر کسی میں نہیں بھی ہے تو ہم لرن کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. ان کنٹریری ٹو ہماری جو انٹیلیجنس ہے، انٹیلیجنس ان جنرل، آئی کیو جو ہمارا ہے، ہم اس کو بہت زیادہ ریز نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. بٹ ہمارا جو ای کیو ہے، ہمارا جو ایموشنل انٹیلیجنس ہے، لکیلی ہم اس کو لرن کر سکتے ہیں. اور یہ لرننگ امپورٹنٹ ہے. آپ آج کل کے ٹائم پہ آپ کے پاس بہت سارے لوگ ایسے اویلیبل ہیں، ایسے ریسورسز اویلیبل ہیں جو آپ کو سکھا سکتے ہیں، بتا سکتے ہیں. اور اس کو صرف اسٹڈی کرنے کی ضرورت ہے، پڑھنے کی ضرورت ہے. اور یہ ولنگنیس چاہیے کہ وی وانٹ ٹو لرن اینڈ وی وانٹ ٹو امپروو دس تھنگ. وی وانٹ ٹو امپروو. مگر ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں تو سب پتہ ہے اور ہم بتانا نہیں چاہتے that something is not right in us. It's time to relearn and unlearn a lot of things. اویس، ڈائٹ کتنی امپورٹنٹ ہے؟ مینٹل ہیلتھ کے لیے تو امپورٹنٹ ہے، فزیکل ہیلتھ کے لیے کتنی امپورٹنٹ ہے؟ مجھے تو یہ لگتا ہے کہ ہمارا جو گٹ ہے اس اور سیکنڈ برین. اب لوگ کہتے ہیں گٹ کا کیا کام ہے اس سے. آپ کی انزائٹی اور ڈپریشن آپ کے گٹ کا جب امبیلنس ہوتا ہے، آپ کی ڈائٹ ٹھیک نہیں ہوتی، آپ اس کے
امپیکٹ کس کس چیز پہ پڑ رہے ہیں؟ آپ کے نیند پہ. میں بھوکا ہوں مجھے نیند نہیں آئے گی. اگر میں سیر ہو کے کھانا کھا رہا ہوں تو مجھے نیند آئے گی. ہم دیکھتے ہیں رات کو کھانا ہے اور اس کے 3 گھنٹے بعد نیند ہے. کیوں؟ کیونکہ کھانے کے بعد نیند ہے. ہم لوگوں نے اٹھے تو نیند کے بعد فریش ہونے کے لیے پھر کھانا ہے. تو ڈائٹ تو میرے خیال میں جیسے میں اپنے کلائنٹس کو بھی کہتا ہوں کہ ہمارا رول صرف 30% ہے. 70% از آل وٹ یو ایٹ. اب 70% آپ وٹ یو ایٹ اینڈ 30% از وٹ یو ڈو. اب آپ نے 70% ڈائٹ کو دیکھا تو آپ دیکھ لیں کہ اگر ٹرینر خود بیٹھ کے اگر یہ بات کرے کہ 70% از یور ڈائٹ, تو ڈائٹ از ویری امپورٹنٹ. اب اس میں چیز آ جاتی ہے کہ اس امپورٹنٹ میں کیا کیا چیزیں کھانے والی ہیں اور کیا نہیں کھانے. جی ہمارے پاس سب سے مزے کی بات یہ ہے کہ ڈوز اینڈ ڈونٹ سب کو اتنا کلیئر ہو گیا ہے. وی ہیو ایکسیس ٹو گوگل. آپ گوگل کے اوپر کر کے یہ چیز دیکھ سکتے ہیں کہ جو آپ کے میکروز اور مائکروز کی ڈسٹریبیوشن ہے دیٹ از ویری سمپل. دیکھیں ہمیں نیوٹریشنسٹ بہتر طریقے سے بتا سکتا ہے کہ آپ کے لیے کیا کھانا ہے کیا نہیں کھانا. لیکن جس طرح آج کل لوگ ہیں کہ وہ خود ہی, جیسے ابھی آپ نے تھوڑی دیر پہلے بات کی کہ ہمیں سب پتہ ہے تو مجھے نیوٹریشنسٹ کی ضرورت نہیں ہے, مجھے سب پتہ ہے, نہیں سائیکالوجسٹ کی مجھے سائیکالوجسٹ کی ضرورت نہیں ہے, مجھے سب پتہ ہے. اگر بہت ایشو ہوگا گوگل کر لوں گا, میں سمٹمز لکھوں گا اور اس کے پاس ریمیڈیز پڑھ لوں گا. اور کھانے کی بات ہے تو وہ تو میں اچھے سے جانتا ہوں کہ مجھے کیا کھانا ہے, ایک نیوٹریشنسٹ مجھے کیا بتائے گا. لیکن اگر آپ دیکھیں اتنے ہی اسمارٹ ہیں اور آپ کا آئی کیو اتنا اسٹرانگ ہے تو آپ یہ کریں کہ آپ نے صرف اور صرف یہ چیز کرنی ہے کہ نیوٹریشن ڈپینڈز آن 2 میجر تھنگز. ون از میکرو اینڈ ون از مائکرو. جو میکرو ہے اس میں آ رہا ہے پروٹین, کاربز اینڈ فیٹس, اور جو مائکروز آ رہے ہیں اس میں آپ کے ملٹی وائٹامنز اور یہ جتنی بھی چیزیں ہیں, کیلشیم, ملٹی وائٹامنز اور یہ سب آ رہے ہیں. آپ نے اپنے میکروز کو انشور کرنا ہے کہ آپ جو بھی ڈائٹ لے رہے ہو ناشتے میں یا لنچ میں یا پری لنچ, پوسٹ لنچ یا ڈنر, یہ 5 میلز ہوتی ہیں یوزولی, اس میں آپ نے اپنی ساری چیزیں انٹیک کرنی ہیں. مجھے کاربز بھی چاہیے, مجھے پروٹین بھی چاہیے, پروٹین از فار مائی مسل گروتھ, مجھے فیٹ بھی چاہیے, اٹ ہیلپ می ٹو پروسیس. تو میں نے ایسا مکس پلیٹر بنانا ہے جس کے اندر میں سب کھاؤں. اور آج کل تو میں لوگوں کو دیکھ رہا ہوں, ہم چکن نہیں کھاتے, ہم بیف نہیں کھاتے, ہم سبزی نہیں کھاتے. مجھے تو میں تو حیرانی ہوتی ہے مجھے لوگوں کو یہ دیکھ کے کہ ایک کلائنٹ میرے پاس آیا, اس نے مجھے بولا میں نے آج تک مینگو نہیں کھایا, میں نے سبزی نہیں کھائی. میں سبزی کھاتا ہوں تو مجھے ایک سیلیک ہوتے ہیں, چلو ہم مانتے ہیں گندم نہیں کھا سکتے, کچھ آپ کے ساتھ نیچرل ایشوز آ سکتے ہیں, آپ نے بیلنس رکھنا ہوتا ہے. بٹ میں اپنے کلائنٹس کو یہ بولتا ہوں آپ لوگ ہماری انرجیز, ہمارے ایفرٹس, ہماری کوششوں کو ضائع کر دیتے ہیں جب آپ اپنے ڈائٹ کو نہیں دیکھتے. تو مینٹل اسٹرینتھ کی اور مینٹل اسٹیبلٹی کی ہم بات کر رہے ہیں, تو میں اس چیز پہ ایمفیسس کروں گا کہ ساؤنڈ باڈی ساؤنڈ مائنڈ, اور ساؤنڈ باڈی تب تک نہیں ہے جب تک ساؤنڈ ڈائٹ نہ ہو. تو اٹس بیسیکلی اے ٹرائنگل ویئر آئی شوڈ ایٹ گڈ, I will be in a proper position where I'll be sleeping for 8 hours. I'll be completing my own nutrition. I'll be fulfilling my needs of the body. Once the need of my body is fulfilled, I'll be in a position enough to go to gym. میں جم میں جا کے ایکسرسائز کرنے کی وہ انرجی رکھ رہا ہوں جو میں نے کاربز لیے ہیں, جو میں نے انرجی اسٹور کی ہوئی ہے, میں اس کو برن کر رہا ہوں. اچھا کھایا, اچھی ایکسرسائز کی, اچھی نیند کی, اچھا اٹھا, فریش ہوا, اور ایک اچھا سٹیزن بن کے اپنی سوسائٹی کے لیے ایک اچھا, you are almost there and you you're are fine. almost present. You're very much present. Oh, because you yes. know what to do, you know Yes. what to say, you know how to react, you know how to respond to different situations. بالکل. تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے. Everything goes hand in hand. حنان, بہت سے لوگ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ اگر ان کو یہ سمٹمس ہیں کہ وہ خاموش ہیں یا اب وہ پہلے سے نہیں ہے جس طرح وہ پہلے ہوا کرتے تھے, جس طرح آپ نے بتایا, what should they do? ان کو کس کے پاس جانا چاہیے؟ ہمیں تو آج تک ایک ڈاکٹر, ایک سائیکالوجسٹ کا بھی فرق نہیں سمجھ میں آیا. پلیز بتائیے. اچھا, میں نے جیسے انیشلی بات کی تھی کہ مائنڈ فلنس, ٹھیک ہے, اور سچ بولنا, آنیسٹ ہونا اپنے ساتھ بھی, اپنے ایموشنس کے ساتھ بھی, اپنی فیلنگس کے ساتھ بھی. تو یہ ہمارے اندر سے سٹارٹ ہوتا ہے. اس کے بعد یہ ہے کہ آپ کی سراؤنڈنگ میں جو لوگ ہیں آپ ان سے بات شیئر کریں, ٹھیک ہے. اور ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ اگر ہمارا کوئی جیسے کوئی فزیکل ایشو ہے تو ہمیں کسی ڈاکٹر کے پاس جانا ہے. تو اسی طرح سے اگر ہمارا کوئی سائیکولوجیکل ایشو ہے, کوئی ایموشنل ایشو ہے, تو ہمیں کسی سائیکالوجسٹ کے پاس جانا ہے, کسی سائیکو تھراپسٹ کے پاس جانا ہے, کسی سائیکیٹرسٹ کے پاس جانا ہے, کسی کاؤنسلر کے پاس جانا ہے. تو یہ ہمارے پاس آپشنز ہیں. دیکھیے ایک چیز میں ایڈ کرنا چاہوں گا, وہ یہ ہے کہ دیکھیے WHO کا ہمارے پاس جو ریلائبل ڈیٹا ہوتا ہے وہ یہ بتاتا ہے کہ 1 in every 5 individual suffers from mental illness at least one time in their life. یہ بہت بڑا فگر ہے, یہ بہت بڑی تعداد ہے, یہ بہت بڑا نمبر ہے.
اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر اس اسٹوڈیو میں 5 لوگ ہیں تو ان میں سے کوئی ایک ایسا انڈیویجول لازمی ہے جس کے ساتھ کوئی نہ کوئی اس طرح کا ایشو ہوا ہوگا. ایک بات. اور مینٹل ایشوز کی جب میں بات کر رہا ہوں تو اس کا مطلب یہ ہوا جیسے انگزائٹی ہے, جیسے ڈپریشن ہے, جیسے کوئی پرسنالٹی ڈس آرڈر ہے یا کوئی اور النس ہے, تو یہ ساری ساری اس میں آ جاتے ہیں. تو جب اتنا بڑا نمبر ہے, اتنا بڑا اسٹیٹ ہے, تو یہ لوگ اگر مینٹل ہیلتھ سیکھ نہیں کرتے تو یہ کہاں جاتے ہیں اور کیا ہوتا ہے؟ یہ بہت امپورٹنٹ ہے. آپ یہ دیکھیں جیسے فار ایگزامپل میں ایک النس کی اگر میں ایگزامپل دوں, اگر کسی کو گاڈ فوربڈ کسی کو بارڈر لائن پرسنالٹی ڈس آرڈر ہے, اس میں عام طور پہ ہمارے جو انٹراپرسنل ریلیشن شپ ہے وہ بہت افیکٹ ہوتے ہیں. سیلف امیج آپ کا بہت عجیب سا ہوتا ہے, ٹھیک ہے, بیزار ویئرڈ قسم کے تھاٹس آتے ہیں ایٹ ٹائمس, آپ ایٹ ٹائمس سوسائڈل ہو جاتے ہیں. اب یہ چیز اگر ڈائگنوز نہیں ہوئی, اس کا کوئی ٹریٹمنٹ نہیں چل رہا, تو اس کا تو مطلب یہ ہوا کہ وہ انڈیویجول اپنے بارے میں یا اپنے سراؤنڈنگ میں لوگوں کے بارے میں جو رائے رکھ رہا ہے وہ تو اسی پہ بلیو کر رہا ہے. And that's very dangerous. دیٹ از ویری 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 ڈینجرس. آپ ایسے لوگوں کی شادیاں بھی ہو رہی ہیں, ایسے لوگوں کے یہاں بچے بھی پیدا ہو رہے ہیں, ایسے لوگ کام بھی کر رہے ہیں, تو وہ جو سراؤنڈنگ کے لوگ ہیں وہ اس سے کیسے افیکٹ ہوں گے؟ دیکھیے ایک جو بچہ ہے اس کو تو نہیں پتا نا کہ اس کے سراؤنڈنگ میں جو ایلڈر ہے, ٹھیک ہے, اس کے ساتھ کوئی مینٹل ایشو ہے, یا تو یہ ڈائگنوسڈ ہو یا تو یہ لوگوں کو پتا ہو. جب آپ کو پتا ہے نا کہ کسی انسان کے ساتھ اس کا ہاتھ کام نہیں کر سکتا, ٹھیک ہے, تو ان کو پتا ہے, وہ اس کو بلیم نہیں کریں گے. یس دے آر اویئر آف اٹ, وہ اس کو بلیم نہیں کریں گے, آنس اور رسپانسبلٹی اس کے اوپر نہیں جائے گا بیکاز ڈسیبلٹی ہے. لیکن اگر پتا نہیں ہے تو وہ تو اس کو ویسے اس کی چیزوں کو میرٹ کے اوپر لے گا. بٹ ایکچوئل میں یہ ساری کی ساری چیزیں اٹ از اے بائی پروڈکٹ آف این النس, جس کے بارے میں ہیلپ لینا, جس کے بارے میں ٹریٹمنٹ سیکھ کرنا, یہ بہت 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 امپورٹنٹ ہے. آپ نے ہیلتھ کی بات کی, مجھے ہمیشہ یہ لگتا ہے کہ دنیا کا سب سے بہادری کا کام ہے مدد کے لیے آواز اٹھانا. آئی نیڈ ہیلپ, یہ 3 لفظ سب سے مشکل ہے, مگر جو سب سے بہادر ہوتا ہے نا وہ یہ بات کہہ پاتا ہے. ایک چیز کوئکلی ہم کور کریں گے حنان, وہ یہ کہ اویس سلام ہے آپ کو دیٹ یو آر بینگ سو اوپن اباؤٹ یور اسٹرگل. مرد اپنی مینٹل النیسز کو چھپاتے ہیں, they do not want to tell the world how weak they are. ہم خواتین کے پاس ایک لیوریج ہے that we have friends, we have peers جن کے ساتھ ہم بات کر سکتے ہیں, ہم اپنے ایموشنز کا اظہار کر سکتے ہیں. ہمارے ہاں مردوں کو سنپ کیا گیا ہے بچپن سے کہ تم مرد ہو, مرد کو درد نہیں ہوتا, مرد روتا نہیں. جو مرد اس وقت آپ کو دیکھ رہے ہیں, you being a male psychologist, what would you like to say? Thank you for raising this question. دیکھیے سوسائٹی کی طرف سے جہاں خواتین کے اوپر بہت ساری زیادتیاں کی گئیں یا آپ کہہ لیں کہ کچھ غلط چیزیں ہوئیں, وہاں مردوں کے ساتھ بھی بہت غلط چیزیں ہو گئیں. ظاہر ہے اس کو کیلکولیٹ کرنا کس کے ساتھ کتنی زیادتی ہوئی ممکن نہیں ہے, ایک سبجیکٹیو ڈیبیٹ ہے. بٹ ہم کیونکہ آپ کا کویشچن میل سے ریلیٹڈ ہے تو میں اسی کو اسپیسیفکلی آنسر کرنا چاہوں گا. سوسائٹی نے انفارچونیٹلی میل کو ہیومن کی کیٹیگری سے نکال کے اس کو کسی اور کیٹیگری میں ڈال دیا, ایک ایسی روبوٹک مشین جس میں شاید ایموشنز ایگزسٹ نہیں کرتے. آئی ڈو ریمبر اے فرینڈ آف مائن, اس نے مجھے کہا کہ ایموشنز بہت فضول چیز ہوتے ہیں. ہی واز ایجوکیٹڈ, بہت اچھی جگہ پہ کام کر رہا ہے, بہت اچھی یونیورسٹی سے پڑھا ہے, بہت اچھی فیملی سے ہے, بٹ اس نے کہا کہ ایموشنز بڑی فضول چیز ہے. ناؤ یہ ریفلیکٹ کرتا ہے کہ سوسائٹی نے کس طرح کی کنڈیشننگ کر دی ہے کہ اس کو ڈی ہیومنائز کر دیا, اس کو ڈی ہیومنائز کر دیا, اس کو اتنا مکینیکل بنا دیا ہے, یا آپ یہ کہہ لیں کہ اس کو اتنا روبوٹک بنا دیا ہے کہ وہ فیلنگ کو ڈس اون کر رہا ہے. آپ نے مرد کو اس طرح کا بنا دیا کہ مین آف اسٹیل ہے, یہ کچھ فیل نہیں کر سکتا. اچھا اس کے بعد پھر یہی میل جب زندگی کے مختلف مراحل میں داخل ہوتا ہے, فار ایگزامپل اسی میل کی شادی ہو گئی, اب وہاں پہ اس کا ایک لائف پارٹنر ہے, اب اس لائف پارٹنر کی نیڈز ہیں وہ جو ایموشنل نیڈز ہیں, اب میل تو اس کو کیٹر کر ہی نہیں سکتا. اس کے لیے تو رونا بزدلی ہے, بے وقوفی ہے, بہت ہی فضول سی چیز ہے, ٹھیک ہے, بہت ہی کاؤنٹر پروڈکٹیو یا نان پروڈکٹیو چیز ہے. لیکن آن دی ادر ہینڈ فیمیل کے لیے یہ ایک ایموشنل ایکسپریشن ہے اور اس کے لیے اس کا ویٹیج بہت زیادہ ہے, بٹ میل کے لیے نہیں ہے. تو سوسائٹی نے انفارچونیٹلی میل کو یہ الاؤ نہیں کیا. اچھا ایک اور جو اس کا سیکنڈ پارٹ ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیے جتنے بھی میل سننے والے دیکھنے والے ہیں, ہم ظاہر ہے سوسائٹی کو بلیم کر سکتے ہیں, ہم اپ برنگنگ کو بلیم کر سکتے ہیں, ہم سراؤنڈنگ کو بلیم کر سکتے ہیں,
لیکن اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. عمر کی جس حصے میں ہوں, اب میں یہ کہوں کہ سوسائٹی نے میرے ساتھ یہ کیا تو میں ایسا ہوں, تو یہ ایکسکیوز تو ہو سکتا ہے, بٹ یہ کیور یا یہ سولوشن نہیں ہے. ایگزیکٹلی, یہ اس کا حل نہیں ہے. اس ٹائم پہ آ کے ہمیں اپنی رسپانسبلٹی خود لینی ہوتی ہے. یہاں پہ مجھے اپنے بارے میں یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ کیا ٹھیک ہے اور کیا غلط ہے. مجھے اپنے بارے میں یہ دیکھنا ہے کہ اگر اف آئی ایم گوئنگ تھرو سم تھنگ تو کیا مجھے اس کے لیے ہیلپ لینی ہے یا نہیں لینی, اور کہاں سے ہیلپ لینی ہے. اور ایک اور بات جو بہت امپورٹنٹ ہے, لاسٹ تھنگ, دیکھیے علاج کرانا نہیں, بہترین علاج کرانا سنت ہے. ٹھیک ہے, یہ دونوں مختلف چیزیں ہیں. ایک چیز ہے علاج کرانا اور ایک ہے بہترین علاج کرانا. سو آپ کے پاس جو بیسٹ اویلیبل ٹریٹمنٹ ہے آپ اس کو سیکھ کریں, اور ہمارے یہاں پاکستان میں بھی بہت اچھے پروفیشنل ہیں. جیسے اویس نے بتایا, ٹھیک ہے, ایک ڈاکٹر نے اتنی محنت کی, ٹھیک ہے, اور اس محنت کی ظاہر ایک ریزن ہے کہ ماشاءاللہ ہمارے سامنے ہے ماشاءاللہ. ٹھیک ہے, اور سلام ہے اس ماں کو بھی اور اس ڈاکٹر کو بھی, ٹھیک ہے, جس نے یہ ساری ایفرٹ پٹ کی. تو ہمارے یہاں بھی بہت اچھے لوگ موجود ہیں, آپ نے صرف وہ رائٹ ڈور جو ہے وہ نوک کرنا ہے. اویس, کوئکلی بیفور وی وائنڈ اپ, کیا کہنا چاہیں گے ان بچوں کو جو پیئر پریشر میں آ کر, سوشل میڈیا کے انفلوئنس میں آ کر باڈی بلڈنگ کرتے ہیں, فٹنس فریکس ہو جاتے ہیں, ان کو کس طرح بتائیں گے کہ آپ نے اپنی صحت کا خیال اپنے لیے رکھنا ہے, دوسروں کے لیے نہیں؟ میں بس ایک ہی بات کہنا چاہتا ہوں جو میں اپنے سارے لسنرس کو کہہ رہا ہوں, جو لوگ مجھے سن رہے ہیں ان لوگوں کو میں ایڈریس کرنا چاہتا ہوں کہ جو زندگی ہے اس کو گزاریں نا, اس کو جئیں. اور جینے کا سب سے اچھا ڈھنگ یہ ہے کہ آپ کیسا چاہتے ہیں. سوسائٹی کبھی آپ سے خوش نہیں ہوگی. ایک بات پہ اینڈ کرتا ہوں کہ ہم ساری زندگی یہ سوچتے رہتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے, لوگ کیا کہیں گے, لوگ کیا کہیں گے. مجھے میرے ٹیچرز نے بولا لوگ صرف انا للہ و انا الیہ راجعون کہتے ہیں اور کچھ نہیں کہتے ہیں. مطلب جینا اپنے ہیں, آئے اکیلے ہیں, جائیں گے اکیلے. میں نے اپنی ہسٹری, اپنی آلموسٹ 20 سال پرانی کویتا اسٹوری آپ لوگوں کے ساتھ اس لیے شیئر کی, not to get a sympathy vote, not to seek attention. I swear to God, I just share it. میں نے آپ لوگوں کے ساتھ اس لیے شیئر کیا تاکہ میں ایگزامپل ہوں. جب اویس آفریدی اٹھ سکتا ہے تو آپ کیوں نہیں. تو آئی ہوپ کہ سننے والے ہر ایک بندے نے آج سے یہ وعدہ کر لینا ہے کہ ہارے ہیں, بیمار ہیں, ٹوٹے ہیں, کچھ بھی ہیں, اٹس پارٹ آف لائف. اور آگے انشاءاللہ اپنی زندگی کو بہتر سے بہترین کرنا ہے, کیونکہ آپ سکھی ہیں تو آپ کی سراؤنڈنگ سکھی ہے. God bless you. اور منیبا, you are an inspiration for us. جزاک اللہ, تھینک یو. اویس نے اتنی پیاری اور اتنی میننگ فل باتیں کی, اس کے بعد ایکسٹرو کی ضرورت نہیں ہے. اپنا اور اپنے آس پاس کے لوگوں کا خیال رکھیے, اور جو بھی اندر پریشانی ہے دیر از آلویز سم ون جس کے پاس جا کر آپ بات کر سکتے ہیں. آپ اکیلے نہیں ہیں. دیر از سم ون ہو ول آلویز لسن ٹو یو. اپنی مینٹل ہیلتھ کا, اپنی فزیکل ہیلتھ کا خیال رکھیے, یہ بہت بڑی نعمت ہے. انشاءاللہ اگلے ہفتے ہم پھر ملیں گے, تب تک کے لیے اللہ حافظ.